बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जंग सफ़ीन के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यानी दोनों फरीक ने अपना अपना मोतमिद आदमी मुंतखब किया और हकम मुकर्रर किया ताकि दोनों मिलकर मुसलमानों के इज्तमाई मफाद में किसी फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हों। कैसे और किस तरह ये मरहला अंजाम पाया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस सिलसिले में एक दस्तावेज़ तहरीर की। उसके नुकात क्या थे वो भी आपको बताएंगे। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मकाम व मर्तबा क्या था, उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, दूसरों पर उनकी फ़जीलत, उनके हक़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और इस्लाम के लिए उनके दीगर खदमात के बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। और दोस्तों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के माबैन जंगों पर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है, मुस्तनद रिवायात से आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के वीडियो के आखिर में आपको चंद ऐसी किताबों के बारे में भी बताएंगे जिनमें मनगढ़ंत, गलत और गुमराह कुन बातें लिखी गई हैं, जिनके ज़रिए इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम के इब्तदाई दौर की तारीख़ की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में मनगढ़ंत बातें लिखी हैं। इंशाअल्लाह आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। नाजरीन, दोनों फरीकों के दरमियान सानिया सफ़ीन के इख्तिताम पर तहकीम का मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ। तहकीम का मतलब ये है कि दोनों फरीक अपना अपना मोतमिद आदमी मुंतखब करें और उन्हें अपनी अपनी तरफ से हकम मुकर्रर करें। फिर दोनों हकम मिलकर मुसलमानों के इज्तमाई मफाद में किसी फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हो जाएं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। इस सिलसिले में दोनों फरीकों के माबैन एक दस्तावेज़ तहरीर की गई। दोनों जानिब के हकम नुमाइंदों ने माह रमज़ान सन 37 हिजरी को दौमतुल जंदल में जमा होने का फ़ैसला किया। लश्कर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कुछ लोगों की राय ये थी कि उनका ये अमल ऐसा गुनाह है जो कुफ्र को वाजिब करता है, इसलिए उन्हें अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा करनी चाहिए। उन्होंने खुरूज किया। यही लोग खारिज कहलाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनकी तरफ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेजा। उन्होंने उनसे मनाजरा किया। फिर बज़ाते ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे मनाजरा और मज़ाकरात किए। उनमें से कुछ लोग वापस आ गए, लेकिन एक गिरोह इनकारी रहा। बाद-ए-ज़ां हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके माबैन जंगें हुईं। यूँ उनका लश्कर कमज़ोर हो गया। यही सूरत हाल मुसलसल जारी रही, यहाँ तक कि उन्हें धोखे से शहीद कर दिया गया। खिलाफत राशिदा की तारीख़ में तहकीम का कज़िया अहम तरीन मौज़ूआत में शुमार किया जाता है। इस बारे में बहुत से लिखारी गुमगुश्ता राह हो गए। उन्होंने अपनी किताबों में जो कुछ लिखा है उसमें ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायात पर एतमाद किया है। इन रिवायात में सारे किस्से की शक्ल बिगाड़ दी गई है। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में ये कहा गया है कि वो नाउज़ुबिल्लाह ज़ईफ़ुल अक़ल और कमज़ोर राय वाले आदमी थे। उनमें गफलत का पहलू गालिब था। यही वजह है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें तहकीम के मामले में धोखा दिया और उन्होंने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में कहा है कि वो नाउज़ुबिल्लाह मक्कार और धोखेबाज थे। दीन इस्लाम से कीना और बुग़्ज़ रखने वालों ने सारी काबिल मुज़म्मत सिफ़ात इन दोनों अजीम शख्सियात के सर थोपने की कोशिश की है, जिन्हें मुसलमानों ने इसलिए मुंतखब किया था ताकि वो इस बहुत बड़े इख्तलाफ पर फ़ैसला दें जो बहुत सारे मुसलमानों के कत्ल का मौजब बन गया था। बहुत से मौर्रख़ीन, अदिब्बा और मुहक्किकीन ने दुश्मनाने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन की मनगढ़ंत रिवायात पर एतमाद करते हुए इन वाक़यात को तारीख़ी हक़ाइक़ का नाम दिया है और लोगों ने बग़ैर नक़्द व जरह ये इस तरह तस्लीम कर ली हैं जैसे ये सब सही हैं और इनमें कोई शक नहीं किया जा सकता। इनमें भड़काने वाली मनगढ़ंत कहानियाँ इस अंदाज से पेश की गई हैं कि लोग उनके झांसे में आ गए। ये सारी गुफ्तगू असल तहकीम के बारे में नहीं है, दीगर ज़िमनी तफसीलात से मुतल्लिक़ हैं। तहकीम की बुनियाद हक़ और सच है, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता।
میں نے مناسب سمجھا کہ اس بحث کے شروع میں دونوں صحابہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کی جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد اپنی ساری زندگی کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، علم قرات، دینی تربیت، جہاد فی سبیل اللہ، جھگڑوں کے فیصلوں، عدل و انصاف کی فراہمی، قضاء اور انتظامی اصلاحات کے ذریعے نظام حکومت پر کنٹرول کرنے میں صرف کی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ساری مہمات بہت مشکل ہیں اور علمی اعتبار سے مہارت اور انفرادی اوصاف کی متقاضی ہیں۔ ان سب امور میں ذہانت، مہارت، تقوی اور زہد کی اشد ضرورت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پورا اعتماد کیا۔ کیا اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس شخصیت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفاء رضوان اللہ اجمعین نے اعتماد کیا ہو، ان پر دھوکہ دہی جیسے امور کا الزام دیا جائے، جیسا کہ قصہ تحکیم میں روایت کیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اہل عراق کے نمائندہ حکم بننے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب حالات و واقعات سے بڑی گہری مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ اگلا مرحلہ صلح اور وحدت المسلمین کا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صلح، امن اور وحدت امت کے داعیوں میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عراقی قبائل کی نظر میں بڑے محبوب اور امانت دار سمجھے جاتے تھے، اور سکہ کتب یہی بتاتی ہیں کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے صلح کے مشن کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ خلیفہ اپنی کتاب تاریخ میں کہتے ہیں، سن 37 ہجری میں دونوں حکم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے ہوئے۔ ابن سعد کہتے ہیں، لوگوں نے جنگ کو ناپسند کیا اور صلح کے داعی بن گئے، اور مذکورہ دونوں حکم یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذمہ داری پر مامور ہو گئے۔ البتہ شیعہ انداز فکر کے لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کریں اور اپنی روایتی دشمنوں سے صلح کے لیے راغب ہو جائیں۔ دوسری طرف وہ اس کی ساری ذمہ داری ان کے دشمن خارج پر ڈالتے تھے۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحکیم کا معاملہ قبول کرنے پر زور ڈالا، اور وہی لوگ تحکیم قبول کرنے پر ان کے خلاف ہو گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے دور کے بیان سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور کی مؤثر شخصیتوں میں سے تھے۔ حالت یہ ہے کہ جب بھی سفین اور تحکیم سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹ اور افتراء پردازی جیسی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اشکالات کا ازالہ کریں، جو کہ ان عظیم حضرات کے تذکرے کا بنیادی مقصد ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ پہلے آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے پر کون شک کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ اسلام لائے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر کھسک گئے۔ میں نے سالم کو دیکھا، وہ تلوار تھام کر آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں نے بھی ان کی پیروی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر مجھے اور سالم کو دیکھا۔ بعد ازاں آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، خوف کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یعنی مسجد میں پناہ لو۔ تمہیں ان دونوں مومن مردوں کی طرح عمل کرنا چاہیے تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ہمارے برابر قرار نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ وہ قریش کے صالحین میں سے ہیں۔ ابو ملیکہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے صالحین میں سے ہیں۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اصلیت خوب پہچانتے تھے اور ان سے ان کی صلاحیت کے مطابق اسلام کے فروغ کے لیے خوب کام لیتے تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ عمر کس کا نام ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اونگ آئی۔ آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسری بار پھر اونگ آئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عاص۔ ہم نے عرض کیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کی یاد آ رہی تھی۔ میں جب بھی ان سے اللہ کی راہ میں صدقے کے لیے کہتا، وہ بہت سا مال پیش کر دیتے تھے۔ میں پوچھتا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے لایا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر کثیر موجود تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں کی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عباد کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، صدقہ دیا اور قوم کے مابین دیگر فیصلوں کے لیے ان کا ساتھ دیا، اور وہ دونوں بھائی ان کے مخالفین کے بالمقابل ان کے مددگار بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ فلسطین روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اختیار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفویض کردہ ذمہ داری کو ادا کریں، یا جو دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو اسے پیش نظر رکھیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لکھ بھیجا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس تیر کو پھینکنے والے آپ ہی ہیں، اور تیروں کو اپنے پاس جمع رکھنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ جو تیر زیادہ شدید اور افضل نظر آئے اسے دشمن کی طرف پھینکیے۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینے سے چلے جائیں اور لشکر تیار کریں تاکہ لوگ متوجہ ہو کر تیاری میں لگ جائیں۔ پھر انہیں ایک لشکر سونپ کر شام کی طرف روانہ کیا۔ یرموک کے مارکے میں عمر میمنے پر تھے۔ اس جنگ میں ان کی شرکت مسلمانوں کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ شام میں رہے، اور شام میں اسلامی فتوحات کے سلسلے میں ان کی شرکت فعال بنیادوں پر تھی۔ انہوں نے شرحبیل بن حسنہ کو ساتھ میں لا کر بیسان، تبریہ اور اجنادین کے علاقے فتح کیے۔ انہوں نے غزہ، لد، یبنی، امواس، بیت جبرین، یافا، رفح اور بیت المقدس بھی فتح کیے۔ مزید 12 مصر کے مشہور شہر بھی فتح کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شام کی فتوحات کے بعد تمام لشکر لے کر مصر کا رخ کریں۔ وہ نکل کھڑے ہوئے تا آنکے عریش تک پہنچے اور اسے فتح کیا۔ ان کی فتوحات میں الفرما، الفستات، بابلیون کا قلعہ، عین شمس، الفیوم، الاشمونین، اخمیم، البشرود، تنیس، دمیات، تونا، دقاہلہ، الاسکندریہ اور افریقہ کے علاقے برقہ، زویلہ اور طرابلس بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قائدانہ صلاحیت کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زمین پر چلتے ہوئے امیر سے کم اور کوئی عہدہ مناسب نہیں۔ عہد عثمانی میں وہ خلیفہ کے مقربین میں تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی شخصیت یہ ہے کہ وہ اصول کے بڑے پکے تھے۔ انہوں نے مدینہ اس وقت چھوڑا جب ان کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنا
मुमकिन ना रहा। वो उनकी शहादत पर रोते रहे। जब उनके पास कोई मनसब ना था तब भी वो दौरे उस्मानी में मजलिस शूरा के इजलास में शरीक होते थे। वो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इसलिए गए ताकि वो कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जंग में बाहमी ताउन कर सकें। सिर्फ शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इस बात के लिए बहुत काफ़ी थी कि वो उनके सफ़ाक कातिलों के ख़िलाफ़ शदीद गुस्से का इजहार करें, और ये ज़रूरी था कि कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खून का बदला लेने के लिए मदीने के अलावा किसी और जगह का इंतखाब किया जाए। कातिलों ने सरे आम लोगों के सामने खलीफा को शहीद किया। फिर उसमें ताज्जुब की क्या बात है कि अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर गुस्से का इजहार न करें। अगर किसी को इस बात पर शक है तो उसका सहारा वो झूठी रिवायात हैं जो अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी तस्वीरें पेश करती हैं कि उनका मकसद हसूल इक़्तिदार के सिवा कुछ ना था। दोस्तों, जंग सफ़ीन के बाद अगर तहकीम की दस्तावेज़ के मतन की बात की जाए तो ये वो फ़ैसला है जिस पर अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इन दोनों के साथियों ने इत्तफ़ाक़ किया है, और उन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला कुन होने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहले इराक़ की तरफ से ये फ़ैसला उनके हाजिर और गैर हाजिर सब साथियों की तरफ से है, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहले शाम की तरफ से ये फ़ैसला उनके हाजिर और गैर हाजिर सब साथियों की तरफ से है। कुरान मजीद अज़ इब्तदा ता इंतहा जो भी फ़ैसला दे हम सब उस पर कायम रहने पर राज़ी हैं। जिसे वो ज़िंदा रखे हम उसे ज़िंदा रखेंगे, जिसे वो मुर्दा रखे हम उसे मुर्दा रखेंगे। इस पर हमने फ़ैसला दे दिया है और इस पर हम सब राज़ी हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी अपनी तरफ से अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नुमाइंदा होने और फ़ैसला देने पर राज़ी हैं, और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने नुमाइंदा होने और फ़ैसला देने पर राज़ी हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन कैस और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अहदो पैमान लिया है कि वो दोनों कुरान ही को अपना इमाम बनाएंगे और उससे तजावुज़ नहीं करेंगे, और जो बात किताबुल्लाह में नहीं पाएंगे उस बारे में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करेंगे, और जानबूझकर खिलाफ सुन्नत कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, ना शुबहात पैदा करने की ख्वाहिश रखेंगे। अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों से ये अहद भी लिया कि वो दोनों किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो फ़ैसला देंगे ना उसे ख़त्म करेंगे ना उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। दोनों जो भी फ़ैसला करें उन दोनों के खून, उनकी औलाद, उनके अमवाल, उनके मुतल्लिकीन और जुमला अहले खाना महफूज होंगे। कोई उस पर राज़ी हो या नाराज़ वो हक़ से तजावुज़ नहीं करेंगे। किताबुल्लाह की रोशनी में वो जो मबनी बर हक़ फ़ैसला देंगे उस पर पूरी उम्मत उन दोनों की मददगार होगी। उन दोनों फ़ैसला कुन अफराद में से अगर कोई फ़ैसला करने से पहले ही वफ़ात पा जाए तो उसके साथियों में से उसकी जगह पर किसी अदल व इंसाफ और सलाहियत वाली शख्सियत को फ़ाइज़ किया जाएगा, और उस पर भी वही अहद व मिसाक लाजिम होगा जो पहले पर लाजिम था। अगर दोनों अमीरों में से कोई इस फ़ैसले की मुकर्ररा तारीख से पहले वफ़ात पा जाए तो उनका तबका उनकी जगह पर किसी ऐसी शख्सियत को ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर सकता है जिनके अदल व इंसाफ पर वो राज़ी हों। ये फ़ैसला दोनों फ़रीक़ों के माबैन बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करने और किसी पर असलहा ना उठाने की बुनियाद पर होगा। इस तहरीर में जिस बात को फ़ैसला कहा जा रहा है उसे दोनों अमीरों, दोनों फ़ैसला करने वालों और दोनों फ़रीक़ों को तस्लीम करना होगा। अल्लाह ताला हमसे करीब तरीन है और वही उसका गवाह है। उसका गवाह होना ही काफ़ी है। अगर जानिबीन में से कोई उसकी मुखालफत करेगा और हद से बढ़ेगा तो पूरी उम्मत उससे बरी व ज़िम्मा है और इन दोनों के मुताल्लिक उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मुकर्रर करदा वक्त तक तमाम लोगों की जान, माल, औलाद और जुमला अहले खाना महफूज होंगे।
ہتھیار رکھ دیے جائیں گے، راستے پرامن ہوں گے اور دونوں فریقوں میں سے غیر حاضر اس معاملے میں حاضر کی مانند متصور ہوگا۔ دونوں فیصلہ کرنے والے افراد اہل عراق اور اہل شام کے درمیانی مقام پر اپنا اجلاس بلائیں گے۔ اس اجلاس میں ایسا کوئی شخص شامل نہیں ہوگا جس کی موجودگی پر دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو یا اس کی موجودگی پر ان کی رضامندی شامل نہ ہو۔ فیصلہ دینے کے لیے طے شدہ اور مقررہ وقت ماہ رمضان کا اختتام ہے۔ اگر دونوں فیصلہ کرنے والے جلد فیصلہ دینا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر مقررہ وقت کے اختتام تک فیصلہ مؤخر کر لیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں فیصلہ کرنے والے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مقررہ وقت کے اختتام تک کوئی فیصلہ نہیں دیتے تو دونوں فریقوں کو سابقہ صورتحال یعنی جنگ کی طرف لوٹ جانے کی اجازت ہوگی۔ اس معاملے میں پوری امت اس عہد و پیمان کی پاسداری کرے گی۔ جو شخص بھی اس معاملے کی مخالفت کرے یا ظلم کا رویہ اختیار کرے یا اسے غلط رخ دینے کی کوشش کرے تو پوری امت متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے گی۔ اس تحریر پر جن گواہوں کے نام لکھے گئے ان کی فہرست یہ ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، الاشس بن قیس الکندی، اشتر بن الحارث، سعید بن قیس، حارث بن عبد المطلب کے دونوں بیٹے حسین اور طفیل، ابو سعید بن ربیع الانصاری، عبداللہ بن خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن حنیف، ابو بشر بن عمر الانصاری، عوف بن حارث بن عبد المطلب، یزید بن عبداللہ اسلمی، عقبہ بن عامر الجہنی، رافع بن خدیج الانصاری، عمر بن الحمق خزائی، النعمان بن اجلان الانصاری، حجر بن عدی الکندی، یزید بن اجل الکندی، مالک بن کعب الحمدانی، ربیہ بن شرحبیل، الحارث بن مالک۔ دوستو، واقعہ تحکیم کے بارے میں بڑی افسانہ طرازی کی گئی ہے۔ بے بنیاد اور من گھڑت روایات کے ذریعے صحابہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابن العربی نے ان روایات کا بڑا عمدہ رد لکھا ہے۔ ان من گھڑت روایات میں سے سب سے معتبر روایت میں اس قصے کی تفصیلات کچھ اس انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اہل شام نے جب مصف بلند کیے اور اہل عراق کو مصالحت کی دعوت دی تو دونوں طرف سے حکم مقرر کیے گئے۔ اہل عراق نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اہل شام نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ جب دونوں حکم فیصلہ کرنے والے ازرح مقام پر جمع ہوئے تو وہاں موجود لوگوں میں مغیرہ بن شعبہ بھی آئے ہوئے تھے۔ دونوں حکم حضرات نے عبداللہ بن عمر بن خطاب اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل شام کے ساتھ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل عراق نے آنے سے انکار کیا۔ اس موقع پر مغیرہ بن شعبہ نے قریش کے کچھ اہل رائے سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا اس اجلاس میں کوئی نئی بات ہوگی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دونوں حکم کس اجتماعی نتیجے پر پہنچ سکیں گے یا افتراق کا شکار ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مغیرہ نے کہا، میں ان دونوں سے علیحدگی میں ملاقات کر کے اندازہ کر سکتا ہوں۔ پہلے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملے اور کہا، اے ابو عبداللہ، میں آپ سے جو پوچھوں بتائیے، ہم جو اس فتنے سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے؟ قتال کے بعد اب آپ نے جو معاملات اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم یہ سب کچھ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر ہیں، یہاں تک کہ یہ امت مجتمع ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں علیحدگی اختیار کرنے والوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ وہ نیکوکار لوگوں سے پیچھے اور فاجروں سے آگے ہیں۔ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور چلے گئے۔ انہوں نے اس سوال کے سوا کچھ نہ پوچھا۔ پھر وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اچھی رائے والا سمجھتا ہوں، تم میں مسلمانوں کی کچھ باقیات ہیں۔ مغیرہ اٹھے اور چلے گئے اور اس سوال کے سوا کچھ نہ پوچھا۔ پھر انہوں نے قریش کے اہل رائے سے جا کر کہا، میرے خیال میں یہ دونوں حکم کسی ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ بعد ازاں جب دونوں حکم اکٹھے ہوئے اور باہمی مذاکرات شروع ہوئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مان کہا،
کہ سب سے پہلے حق پر مبنی فیصلہ یہ کریں کہ کون اہل وفا ہیں اور کون عہد توڑنے والے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اصل بات یہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام حسب وعدہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بات لکھو، تو ابو موسیٰ نے لکھ لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم کسی ایسی شخصیت کا تعین کر دیں جو اس امت کے والی ہو؟ کسی ایسی شخصیت کا نام لیجئے، اگر میرے لیے ممکن ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ پھر انہوں نے معاً کہا، اے ابو موسیٰ، میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، مجلس برخاست کر کے باہر نکل آئے اور لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ ابو موسیٰ چپ ہوئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے ابو موسیٰ کو ایسے شخص کی مانند پایا جن کے بارے میں فرمان الہی ہے، جن لوگوں کو تو رات کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہا تمام علاقوں کی طرف لکھ بھیجا۔ امام ظاہری خود اس واقعے میں موجود نہ تھے، لہٰذا یہ روایت مرسل ہے اور ان کی مراسیل، جیسا کہ علماء نے قرار دیا ہے کہ تیز چلنے والی ہوا کی مانند ہے، ان سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف کی وہ شکل جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کے حکم حضرات نے واپس امت کی جانب یا اہل شورا کی طرف معاملات لوٹانے کا فیصلہ کیا، وہ قاتلین عثمان کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مدعی تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استحقاق خلافت سے انکاری تھے۔ وہ شام میں تقریباً 20 سال سے والی تھے، لہٰذا لوگوں کی اپنے حق میں اطاعت سے مستفید ہو رہے تھے۔ ابن دہیہ الکلبی اپنے کتاب علامہ النصر المبین فی المزازت بین اہل صفین میں کہتے ہیں، ابو بکر محمد بن طیب العشری الباقلانی نے مناقبہ الائمہ میں کہا ہے، دونوں حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانے پر ہرگز متفق نہیں ہوئے۔ اگر وہ دونوں ان کو ہٹانے پر متفق ہو بھی جاتے تو یہ صحیح فیصلہ نہ ہوتا، تاکہ کتاب و سنت دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کی سبق دوشی کو واجب قرار نہ دے، کیونکہ تحکیم کے جس فیصلے پر اتفاق ہوا تھا اس کا بھی یہی تقاضا تھا کہ دونوں حکم واضح طور پر بیان کریں کہ وہ کتاب و سنت کے کس حکم کی روح سے یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ وہ اسی سے پہلو تہی یا تجاوز نہیں کر سکتے تھے، نہ اس میں اپنی خواہش کو دخل دے سکتے تھے۔ اس بات پر دونوں سے پختہ عہد لیا گیا تھا، اور یہ کہ اگر وہ کتاب اللہ سے تجاوز کریں گے تو ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کتاب و سنت ان کے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، عظمت، صدق و عدل، سبقت فی الدین، مجاہدانہ کارناموں، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم و معرفت اور تحمل و بردباری کی صفات پر گواہ ہیں، اور وہ امامت اور خلافت کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے اہل ہیں۔ آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین جنگوں پر اہل سنت کے موقف کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین جو جنگیں وقوع پذیر ہوئیں، ان کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان کے باہمی اختلافی معاملات پر تبصرے سے گریز کیا جائے۔ طرفین میں سے کسی کی نسبت دشمنی، بغض اور کینہ پروری کے عنوان سے ہرگز کوئی گفتگو نہ کی جائے، صرف ان کے شایان شان بات کی جائے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان سب سے محبت رکھے، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان پر رحم فرمائے۔ ہر مسلمان ان کے فضائل یاد رکھے اور ان کے مناقب کا دل سے اعتراف کرے، اور جو کچھ ان کے مابین رونما ہوا وہ محض اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ صحیح یا غلط نقطہ نگاہ دونوں حالتوں میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ البتہ اجتہاد میں صحیح رائے قائم کرنے والے کا ثواب غلطی کرنے والے کے اجر سے دگنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ علماء اہل سنت نے ان کے اختلافی امور میں زیادہ بات کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ نصوص کا ذکر کرتا ہوں جن میں صحابہ کرام کے مابین لڑائی کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہ نصوص یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
جس کا ترجمہ ہے اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر ان دونوں گروہوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب مومنوں کے درمیان لڑائی کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان کے مابین صلح کرائی جائے، کیونکہ وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ باہمی لڑائی انہیں ایمان کی صفت سے خارج نہیں کرتی، جبکہ اس صفت کی مناسبت سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مومنین رکھا ہے اور ان کے مابین اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اللہ نہ کرے جب بھی مومنوں کے درمیان لڑائی ہو تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے جمل کے واقعے میں آپس میں لڑائی کی، وہ اپنے رب کی نگاہ میں حقیقی ایمان پر قائم و دائم ہیں۔ اختلاف رائے کا ان کے ایمان پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا، کیونکہ یہ سب کچھ اجتہاد کی بنیاد پر رونما ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے ایک گروہ میں دین سے نکلنے کی شکل پیدا ہوگی، انہیں وہ قتل کرے گا جو زیادہ حق پر ہوگا۔ جس گروہ کی جانب اوپر اشارہ کیا گیا ہے وہ در حقیقت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کا بیان ہے۔ دونوں گروہوں کو مسلمانوں کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے اور ان دونوں کا تعلق حق سے ہے۔ یہ حدیث نبوت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہوا۔ اس میں اہل شام اور اہل عراق دونوں کے مسلم ہونے کا بھی حکم ملتا ہے، بخلاف رافضی فرقہ اور دیگر جاہل لوگوں کے جو اہل شام کی تکفیر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی زیادہ برحق تھے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے اور یہی موقف صحیح ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا، انشاءاللہ وہ اس پر اجر کے مستحق ہیں، لیکن ان کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امامت و خلافت کے منصب پر فائز تھے، ان کے لیے دگنا اجر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہے، جب حاکم اجتہاد کرے اگر وہ صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا اور اگر غلطی پر ہو تو وہ ایک اجر کا مستحق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سیادت کے مقام پر فائز ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ گواہی ملتی ہے کہ اہل عراق اور اہل شام دونوں مسلمان ہیں، اور اس حدیث میں واضح طور پر ان خوارج کی تردید کی گئی ہے جنہوں نے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تکفیر کا فتویٰ لگایا۔ مزید برآں یہ حدیث ان دونوں فریقوں کے مسلمان ہونے پر گواہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عینیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دو مسلمان گروہ کے الفاظ مجھے بہت پسند ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہیں یہ بات اس لیے پسند آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو مسلمین کے نام سے موسوم فرمایا۔ اس حدیث کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد امور خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے۔ دوستو، ان احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں کے ساتھیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی امت کا حصہ ٹھہرایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ زمرہ حق سے خارج نہیں ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ ایمان کی حالت پر جاری و ساری ہیں اور باہمی لڑائی کے باعث ایمان کی حد سے باہر نہیں نکلے۔ وہ فرمان الہی کے اس عموم میں داخل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس آیت کی روح سے باہمی لڑائی کی وجہ سے وہ دونوں گروہ کافر ہوئے، نہ فاسق، بلکہ وہ اجتہاد کر رہے تھے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے فرقہ ناجیہ کا مسلک اختیار کرے، اور وہ یہی ہے
کہ جو کچھ ہوا اس پر خاموشی اختیار کرے اور ان کے شایان شان گفتگو کرے۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ صاف شفاف عقیدہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے عظیم علماء کرام نے اس موضوع پر نہایت بصیرت افروز باتیں کہی ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین لڑائی کے بارے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات پوچھے گئے تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ مقدس خون تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا، اب کیا میں اپنی زبان کو آلودہ کر لوں اور پاک نہ رکھوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثال آنکھوں جیسی ہے، اور آنکھوں کی دوا یہ ہے کہ انہیں چھونے کی کوشش نہ کی جائے۔ امام بہقی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ نہایت قیمتی بات ہے کیونکہ بے معنی گفتگو سے پرہیز ہی صحیح طرز عمل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی باہمی لڑائی سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شرکت کی اور ہم وہاں نہیں تھے، وہ علم والے تھے اور ہم بے علم ہیں، انہوں نے اجتماعیت اختیار کی، ہم نے ان کی پیروی کی، پھر جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ہم اس معاملے پر اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ امام جعفر بن محمد صادق رحمہ اللہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو کچھ ہوا میں اس کے بارے میں صرف اچھی بات ہی کہہ سکتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے اختلافی امور کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اہل سنت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے باہمی اختلافی امور پر خاموش ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں عیب جوئی پر مبنی روایات میں ان سے زیادتی اور کمی بیشی کی گئی ہے۔ اور دوستو، یہاں میری آپ سے گزارش ہے کہ غلط اور گمراہ کن کتابوں سے آپ لوگوں نے خبردار رہنا ہے۔ ابن قتیبہ کی جانب منسوب الامامۃ والسیاسہ کے زیر عنوان کتاب اسلام کے ابتدائی دور کی تاریخ کی شکل بگاڑنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ اسیلان نے اپنی تالیف الامامۃ والسیاسہ فی المیزان التحقیق العلمی میں بہت سارے دلائل و براہین پیش کیے ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ امام ابن قتیبہ کی طرف اس کتاب کی نسبت کرنا سفید جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر علی نفی الاعلانی لکھتے ہیں، بہت باریک بینی سے یہ کتاب پڑھنے کے بعد میری ترجیحی رائے یہ قرار پائی ہے کہ اس کتاب کا مؤلف کوئی خبیث رافضی ہے۔ اس نے یہ کتاب دھوکے سے ابن قتیبہ کی کتابوں میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ وہ محدثین کرام کے نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کا مؤلف مراکش کا کوئی رافضی ہو، کیونکہ ابن قتیبہ کی مراکش میں بڑی اچھی شہرت ہے۔ نہج البلاغہ، جن کتابوں نے تاریخ صحابہ کی شکل بگاڑنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان میں سے ایک نہج البلاغہ بھی ہے۔ اس کتاب پر اس کی سند اور متن دونوں پہلوؤں سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3.5 صدیوں بعد بغیر کسی سند کے مرتب کی گئی ہے۔ شیعہ نے اس کی تالیف کی نسبت الشریف الرضی کی طرف کی ہے، اور وہ شخص محدثین کی نظر میں اس وقت بھی غیر مقبول ہے جبکہ وہ سند کے ساتھ اپنی بدعت کی حمایت میں روایت بیان کرے، اور اگر وہ بغیر سند کے ایسی بات بیان کرے تو پھر ہرگز قابل قبول نہیں، جیسا کہ اس نے اس کتاب میں کیا ہے۔ محدثین کی نظر میں نہج البلاغہ مرتب کرنے والا اصل شخص اس کا بھائی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ اس کتاب کے اکثر خطبے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر افتراء پردازی کے مترادف ہیں۔ اس کا غالب حصہ پہلے لکھی گئی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، نہ اس کی کوئی معروف سند ہے۔ امام ابن حجر کا کہنا ہے، الشریف الرضی پر الزام ہے کہ اس نے کتاب وضع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کا مطالعہ کرے گا یقیناً جان لے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ان کی نسبت جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کا اکثر حصہ باطل ہے۔ بہت سارے محققین نے اس موضوع پر بحث و تفتیش کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کی نسبت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ اسی طرح کتاب الاغانی مؤلفہ ابو الفرج اصفہانی، کتاب الاغانی کو ادب، قصے، کہانیوں، گیتوں اور راگوں کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔
یہ کتاب علم، تاریخ اور فقہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اہل ادب اور مورخین اس کی آواز سے مانوس ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو نسلی تعصب، تہمتوں، جھوٹی عیب جوئی اور تانہ زنی کی جو باتیں ہیں ان پر خاموشی اختیار کی جائے۔ عراقی شاعر اور عظیم استاد ولید الاعظمی نے اپنی مارکہ عراق کتاب میں حقیقت حال سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس کتاب میں موجود جھوٹ، قومیتوں کے تعصب اور کینہ پروری کی باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے تاریخ الیعقوبی۔ اس کے مؤلف کا نام احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وہب بن واضح العباسی ہے۔ یہ اہل بغداد میں سے ہے، شیعی امامی مورخ ہے۔ عباسی دور حکومت میں دیوان تحریر کرنے کا کام انجام دیتا تھا، اسی وجہ سے اسے کاتب عباسی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ یعقوبی نے اسلام کی تاریخ شیعہ امامیہ کے نقطہ نظر سے پیش کی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں کے سوا کسی اور کی خلافت نہیں مانتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ان کے لیے خلیفہ کا لقب استعمال نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے صرف اقتدار سنبھالا، پھر ان میں سے کوئی محترم خلیفہ ایسا نہیں جس پر اس نے تانہ زنی نہ کی ہو۔ اس نے کبار صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ یہ شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت بری باتیں کرتا ہے۔ ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ بڑے منفی انداز سے پیش کرتا ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصی تھے اور ان سے خلافت چھیننے کی سازش کی گئی تھی۔ تہمت لگانے میں اس کا انداز اسی کی قوم کے شیعوں اور رافضیوں جیسا ہے، یا تو وہ پوری روایت اور خبر خود گھڑ لیتے ہیں یا کسی اور خبر اور روایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ اضافہ سیاق و سباق دیکھے بغیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے معنوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب وہ اموی خلفاء کا ذکر کرتا ہے تو انہیں بادشاہوں کے الفاظ سے موسوم کرتا ہے، اور جب بنو عباس کے خلفاء کا ذکر کرتا ہے تو انہیں خلفاء کے لقب سے اور ان کی مملکت کو مبارک مملکت کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ یہ کتاب صحیح صورتحال سے انحراف کی دستاویز ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی شکل بگاڑنے والی تحریر ہے۔ یہ ان بہت سارے مستشرقین اور مستغربین کا مرجع ہے جو تاریخ اسلامی پر انگشت نمائی اور عظیم شخصیتوں کی عیب جوئی اور تانہ زنی میں معروف ہیں۔ علمی اعتبار سے یہ بے قدر و قیمت کتاب ہے۔ اس کے پہلے حصے میں مختلف کہانیاں، افسانے، خرافات اور داستان سرائیاں ہیں، اور دوسرے حصے میں تعصباتی پہلو نمایاں ہے۔ منہج تحقیق کے اعتبار سے یہ کتاب دستاویزی ثبوتوں کے قاعدے قانون سے خالی ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور کتاب ہے مروج الذهب و معون الجوہر از المسعودی۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام ابو الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اہل مغرب میں سے ہے، لیکن خود مسعودی نے یہ کہا ہے کہ وہ اہل عراق سے ہے، پھر وہ مصر چلا گیا اور وہاں قیام کیا۔ اگر بلاد مغرب سے مراد مشرق کے بالمقابل علاقہ ہے تو مصر مغربی اسلامی بلاد میں سے ہے، پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، مسعودی شیعہ ہے۔ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی کتابیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ شیعی اور معتزلی تھا۔ اس نے لکھا کہ وصیت کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو ایک صدی سے دوسری صدی تک منتقل ہوتا آ رہا تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ پھر اس نے اشارہ دیا کہ بعد ازاں لوگوں نے نص اور انتخاب میں اختلاف کیا۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلقہ واقعات حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر بہت اہمیت اور اہتمام سے بیان کیے ہیں۔ یہ ان چند قدیم کتابوں کا تذکرہ ہے جن کی تحریریں معاصر مؤلفین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، جیسے طٰہٰ یاسین نے اپنے کتاب علی واہنو اور عقاد نے اپنی ابکریات میں۔ ان دونوں نے موضوع اور ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے، اور ان کے تمام تجزیے انہی روایات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے سنگین غلطیاں کی ہیں۔ ان دونوں مصنفوں کے علاوہ عبد الوہاب النجار نے اپنے کتاب الخلفاء الراشدون میں ایسی نصوص نقل کی ہیں جو الامامۃ والسیاسہ نامی کتاب میں درج ہیں اور رافضیوں کی روایات میں سے ہیں۔
इसी तरह हसन इब्राहिम हसन ने अपनी किताब अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मन घड़त राफजी रिवायात नकल कर दी हैं और उनकी बुनियाद पर यह लिख दिया है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लालची और मदाहनत करने वाले थे। नाउज़ुबिल्लाह, वो हमेशा दुनिया की मसलहत और मफाद पेश नज़र रखते थे। इसी तरह कुछ और मौरख़ीन ने भी, जिन्हें मुहक्किक होने का ज़ोम है, तारीख़ी रिवायात से जो सलूक किया है वह अहले सुन्नत के मनहज से हरगिज़ कोई मुनासबत नहीं रखता। दोस्तों, गुज़श्ता सदी में यूरोप के मुस्तशरिकीन स्कॉलर्स ने इस्लामी ममालिक पर साम्राज्यत मुसल्लत करने और उनके ख़िलाफ़ फ़िक्री जंग के पेश नज़र शियों के मन घड़त वाक़यात और झूठ पर मबनी तहरीफ़ात को अपनी तहरीरों में खूब जगह दी है और बार बार नशर किया है, और फिर उनमें मज़ीद इजाफ़ा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने तासुब और कीना परवरी का मुज़ाहरा किया है। इस तनाजुर में ऐसे ऐसे वाक़यात वज़ा कर लिए गए जिनके सिरे से कोई बुनियाद ही नहीं है। उन्होंने या तो तारीख़ी वाक़यात मसख़ किए हैं या अपने नज़रियात की रोशनी में उनकी गलत तशरीहात पेश की हैं। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।